अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूथियों और मोदियों को एक साथ फुल फ्राई कर दिया। कहा कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करता हूं और पाक भारत जंग के दौरान मेरे इनसे तल्लुकात बने। इसके साथ ही उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। कहा वो एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं, एक ज़बरदस्त फाइटर हैं, एक बहुत अच्छे सिपा सालार हैं। इसके साथ ही यूथियों और मोदियों की एक साथ सोशल मीडिया पर चीखें निकल गईं, मगर उनकी चीखें बनती नहीं हैं। क्यों? इस वीलॉग में मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और बहुत ही दिलचस्प मौजू है। एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो खिताब किया गज़ा पीस बोर्ड में, वहाँ पर उन्होंने यूथियों को और मोदियों को एक साथ ही फुल फ्राई करके रख दिया और तिया पांचा कर दिया। और उसके बाद जितनी चीखें निकल रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दाने नहीं भुनते, फट 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 फट, बस उनकी आवाज़ें निकलती चली जा रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया। ये कहा कि मैं उनको पसंद करता हूँ और मेरे ये अच्छे ताल्लुकात पाक भारत जंग के दौरान बने। Minister Sharif, I like this man of Pakistan. Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. इसी तरह उन्होंने जब फील्ड मार्शल का एक मरतबा फिर जिक्र किया तो उन्होंने ये भी कहा कि वो एक ज़बरदस्त सिपा सालार हैं, एक ज़बरदस्त फाइटर हैं, वो एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं। इससे बाकायदा तौर पर इंडिया पर हमला हुआ, और इंडिया पर हमला सिर्फ इसी वजह से नहीं हुआ कि वो आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग में जो तैयारे गिराए गए, इस मरतबा तो कमाल कर दिया। उन्होंने 6, 7, 8 की तादाद को इकट्ठे ही 11 पर लेकर चले गए। तो ये चीज़ मान लेनी चाहिए। और मैं सबसे पहले मोदियों से कहूँगा कि तुम्हारा इस वक्त बनता नहीं है इतना तड़पना, इतना जो है शोर मचाना, क्योंकि दुनिया हमेशा बहादुरों के साथ खड़ी होती है, दुनिया हमेशा फातहीन के साथ खड़ी होती है। दुनिया ये मोदी जैसे बदबूदार सी शख्सियत, लगता है पता नहीं, मुझे तो लगता है वो महीना महीना नहाता भी नहीं है, इतना गंदा सा बदबूदार सा है। किस किस्म का वज़ीर आज़म तुमने रखा था यार? बंदा तो कोई ऐसा रखो ना जिस तरह के तुम फिल्म इंडस्ट्री में चेहरे लेकर आ जाते हो, उस किस्म का कोई ले आओ। उससे बेहतर तो वैसे राहुल गांधी जो है उससे कहीं बेहतर है। ये तो बड़ा मनहूस सा और बड़ा ही गलीज सा और बड़ा ही गंदा सा लगता है। मुझे लगता है कि जब कोई इससे मिलता होगा तो यकीनी तौर पर इससे बदबू आती होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के जो रहनुमा हैं वो इससे मिलते हैं तो इससे हाथ नहीं मिलाते और इससे अवॉइड करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। और इसी किस्म का काम शायद कोई ट्रंप के साथ भी हुआ है। कोई बदबू आई होगी, इससे नहा के नहीं गया होगा, गलीज सा, गंदा सा, मकरू सा। चलें छोड़ें इसको, दफ़ा करें। मैं यूथियों की तरफ आता हूँ। अच्छा, ये जो यूथिये फुल फ्राई हुए हैं, इनका बनता नहीं है, क्योंकि इनके महात्मा की जो खारजा पॉलिसी थी, मैं ज़रा उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तरफ पाकिस्तान है जो कि जनूबी एशिया से बाहर निकल कर मशरक़ वुस्ता की सियासत में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। कोई भी आप SCO समेत आलमी समिट देख लें, कोई जगह देख लें जहाँ पर पाकिस्तान, उसकी मौजूदगी जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको जिस तरह वेलकम किया जाता है, और जिस तरह तुर्की, आज़रबाईजान, इस तरह ममालिक के सरबराह हैं, सऊदी वलीअहद हैं, तमाम जिस तरह पाकिस्तान की क़यादत को रिसीव करते हैं, उसके मुकाबले में मैं ये जो इस वक्त मकई के दानों की तरह उछल रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे तुम लोग एतराज़ करते हो, जिन्होंने चीन के साथ तल्लुकात ख़राब किए, जिन्होंने CPEC को रोल बैक कर दिया और न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया, बल्कि चीन जैसे दोस्त के साथ दोस्ती जो थी वो तबाह करके रख दी। वो दोस्ती जिसको हम कहते थे कि ये तो हिमालय से ज़्यादा ऊंची है, ये तो समुंदर से ज़्यादा गहरी है, शहद से ज़्यादा मीठी है, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, क्योंकि तुम CPEC को आगे नहीं ले जाना चाहते थे, उस पर काम ठप कर दिया। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी थी। फिर इसके साथ हमारा दूसरा दोस्त जो चीन ही की तरह का बहुत ही अच्छा दोस्त, तुमने उसके साथ क्या किया? मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, मैं सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान MBS की बात कर रहा हूँ। क्या किया यार? उसकी घड़ी चोरी करके तुमने दुबई में बेच दी, और दुबई से उस डीलर ने सऊदी वलीअहद को बताया
کہ یہ کس کو تم نے گھڑی دے دی تھی نشئی کو, یہ تو یہاں پر چور بازار میں بیچ کر چلا گیا ہے. پھر تم جب عزت تمہیں وہ دے رہے تھے اس سے پہلے, تمہیں سعودی ولی عہد نے اپنا جہاز دیا کہ تم اس کے ذریعے ملائیشیا جانا ہے, تم نے امریکہ جانا ہے, تم نے جہاں تم جاؤ چلے جاؤ, اور تم نے کیا کیا, اس کے جہاز میں بیٹھ کے ہی اندر یاوا گوئی شروع کر دی. اور پھر اس جہاز نے, فرائیڈے ٹائمز کی یہ سٹوری ہے, اس کو پڑھیے گا, باقاعدہ طور پہ نجم سیٹھی کا اخبار ہے, اس میں یہ آئی کہ یہ جہاز درمیان میں اتارا گیا, اس کو اسی طرح جہاز سے اتارا گیا جس طرح بعض بسوں کے اندر فقیر یا نشئی چڑھ جاتے ہیں اور وہ ٹکٹ بھی نہیں لیتے اور ان کو نیچے اتار دیتے ہیں, اس کو اس جہاز سے نیچے اتارا گیا سعودی ولی عہد کے. تفصیل پڑھ لیجئے گا, فرائیڈے ٹائمز کی سٹوری ہے. اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں. اور وہ واقعی وہ جو کہا تھا نا بشرا بی بی نے, یہ تم کیا اٹھا لائے ہو, تو یہ واقعی اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو, کہ یہ ایک بی بی ہے, اس کے ساتھ یہ 2 شوہر اٹھا لائی ہے, یہ تم کیا اٹھا لائے ہو. چلے دوستوں کی بات ایک طرف رہنے دیں, دشمنوں کی طرف آتے ہیں. انڈیا نے 5 اگست 2019 کو سقوط کشمیر کیا, سقوط سری نگر کیا, اس کو اپنا اٹوٹ انگ بنا لیا. کیا کر سکے؟ کہاں تھی عالمی دنیا پوری کی پوری؟ کون ساتھ کھڑا ہوا؟ تم آدھا گھنٹہ ایک ٹانگ کے اوپر دھوپ میں کھڑے ہونے کے علاوہ کیا کر سکے؟ یہ تھی خارجہ پالیسی. پھر ابھی نندن یہاں پر آیا, بڑا آپ بڑکیں لگاتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے مقابلے میں یہ, ہم انڈیا کے مقابلے میں وہ. کیا کیا ابھی نندن نے یہاں پر حملہ کیا, تم نے اسے چائے پلا کر واپس بھیج دیا. بغیرتی کی حد ہے, بزدلی کی حد ہے, کم ہمتی کی حد ہے, یعنی کہ آپ نے ذلت کی حد ہی کراس کر دی. جناب بڑی فنٹاسٹک ٹی تھی. کس چیز کی فنٹاسٹک ٹی تھی بھائی؟ وہ تمہارے گھر پہ حملہ کرنے آیا تھا, تمہیں لڈو دینے کے لیے آیا تھا کہ تم نے اس کو فنٹاسٹک ٹی پلا کر واپس بھیجا تھا. اس نے تم پر حملہ کیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تمہیں کوئی چپیڑ مارے گا. ویسے تمہیں چپیڑ جو مارتے ہیں تم ان سے بات کرنے کے لیے, ان کے ترلے ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہو. یہ ویسے حقیقت ہے, یہ تو تمہارا حال ہے, یعنی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کا یہ حال تھا. باقی ملکوں کی طرف دیکھ لیجئے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. جناب موصوف وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے بیان دیا کہ ایران میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہے. واہ واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ ان کی خارجہ پالیسی تھی اور اس کے ذریعے یہ اپریسیشن لیتے تھے, یہ تعریف کرواتے تھے. اس کے ساتھ ہی روس کس موقع پر گئے؟ جب یوکرین کے ساتھ جنگ شروع ہونے والی تھی. ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ موصوف گئے اور جنگ کا افتتاح کر کے آئے. یار حد ہوتی ہے ویسے ناکام ترین خارجہ پالیسی کی. اس پورے دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کیوں تعریف کر رہے ہیں. یہ خود جب ٹرمپ کے پاس گئے تھے اور واپس آئے تھے اور کہا تھا کہ میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک مرتبہ پھر ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوں. اور کر کے کیا آپ آئے تھے؟ آپ اس وقت کشمیر ہار کے آئے تھے. یہ 5 اگست 2019 والا معاملہ اس کے بعد ہوا. تو آپ کس چیز کا, یعنی کون سی خارجہ پالیسی آپ بات کرتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ تنقید کرتے ہیں, آپ انگلی اٹھاتے ہیں. کس طرح, کیوں, اور کون کہتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے؟ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح تعریفیں کر رہے ہیں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے. جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو لنچ پر بلایا, 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے تک رہی, اس کے بعد مسلسل تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی, سید عاصم منیر کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے پوری طرح گریب کر کے رکھا ہوا ہے. اور تمام ممالک کو, اس کو سعودی عرب کو دیکھ لیں, ہمارا دفاعی معاہدہ جو ہوا, آپ آذربائیجان کو دیکھ لیں, وہاں پر ایسے ہم جاتے ہیں جیسے یہ ہمارا اپنا گھر ہے. جتنی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں, ترکی کو دیکھ لیں, چین کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں, ابھی آسٹریا جس ملک کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, وہاں پر وزیر اعظم کا جس طرح شاندار دورہ ہوا. آپ اعتراض کرتے ہیں خارجہ پالیسی کے اوپر. اور غزہ پہ آ جائیں, میں خاص طور پہ غزہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ غزہ پیس بورڈ کا ہمیں ممبر نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی؟ ہم باہر بیٹھے رہتے. ہم اس وقت اس کھیل کا حصہ ہیں. ہم چوکے چھکے مار بھی سکتے ہیں, چوکے چھکے روک بھی سکتے ہیں, ہم گول کر بھی سکتے ہیں, گول روک بھی سکتے ہیں. ہم اگر باہر بیٹھے ہوئے ہوتے, تماشائی ہوتے, ہماری کیا حیثیت ہوتی؟ اس وقت ہم اس غزہ پیس بورڈ کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح وہاں پر تقریر کی, جس طرح غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی ترجمانی کی, کیا کہا انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست چاہتے ہیں.
1967 سے پہلے کی سرحدیں چاہتے ہیں, ہم بیت المقدس کو اس کا دارالحکومت چاہتے ہیں, ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل چاہتے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ پاکستان کو وہاں پر ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پاکستان فلسطینیوں کا وکیل ہے, ان کی بات کرتا ہے, ان کا مقدمہ لڑتا ہے. تم خود اسرائیل کے ایجنٹ ہو, تم چاہتے ہو کہ وہاں پہ اسرائیل موجود ہوتا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان موجود ہی نہ ہوتا. یہ تمہاری ایجنٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اصل میں خطرہ کیا ہے, پھر میں کہوں کہ یوتھیے اور مودیے اکٹھے کیوں ہیں. ساؤتھ ایشیا ریویو, یہ اس کی رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا خدشہ موجود ہے, بھارت اس سے خائف ہے, بھارت اس سے خوفزدہ ہے, بھارت کو اس پر تشویش ہے. کس چیز پر ہے کہ جناب کہیں غزہ والا یہ جو سارے کا سارا پیس بورڈ بنا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں, پتہ نہیں چلتا وہ کس وقت کیا کر جائیں. وہ امن کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ کشمیر بھی اس جو بورڈ بنا ہے اس کے اندر پیش نہ ہو جائے. اس کی وجہ سے بھارت کی جتنی سبکی ہوگی, بھارت کے ساتھ جو ہوگا وہ سب کو پتہ ہے. اور اس چیز کے امکانات موجود ہیں کیونکہ جو دیگر 7 اسلامی ممالک ساتھ ہیں وہ کسی بھی وقت ایجنڈے پر کشمیر کو بھی رکھوا سکتے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح بار بار کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو بہتر کرنا چاہ رہا ہوں, امن کے لیے سارا کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستان ایران کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے مرحلے میں ساؤتھ ایشیا ریویو کی یہ رپورٹ درست ثابت ہو سکتی ہے کہ جب وہ ایک امن کے لیے ایک براڈر پروسپیکٹ پہ جائیں گے, ایک بڑے پلیٹ فارم پہ جائیں گے, بڑے ایشوز پہ جائیں گے, تو غزہ کی طرح, فلسطین کی طرح کشمیر کا مسئلہ بھی اتنا ہی پرانا ہے. 1947 1948 سے یہ بھی چلتا ہوا آ رہا ہے, اس کے لیے بھی جنگیں ہوئی ہیں, اس کے لیے بھی یہاں پر ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ مسئلہ بھی تو آ سکتا ہے. تو اگر پاکستان اس کا حصہ ہی نہ ہوتا تو کیسے کام چلتا. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا یا اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, چلیں اس پر بھی آ جائیں. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جب 2 سال جنگ رہی, میں اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2025 تک کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ مار دیے, کتنے فلسطینی مار دیے اسرائیل نے؟ 72,000 فلسطینیوں کو مار دیا, 90% غزہ کو کھنڈر کر دیا, ہزاروں ٹن وہاں پر اس نے بارود پھینک دیا, کوئی سکول چھوڑا نہ ہسپتال. اور پھر جب 10 اکتوبر سے لے کر اب تک ٹھیک ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے, اسی کی بات کرتے ہو نا کہ کون سا امن معاہدے سے کیا ہوا, خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو بھائی اس عرصے میں 2 برس میں جو شہادتیں تھیں 72,000 تھیں, اب کتنی ہیں گن کر بتاؤ ذرا مجھے. 612 ہیں جس وقت میں یہ آپ کے سامنے ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے, 612 کی تعداد ہے. یہ 612 بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اور اس پر اقوام متحدہ میں بات کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کل جو اقوام متحدہ نے ملاقات کی ہے وہ اسی حوالے سے کی ہے. پاکستان اس پر بات کر رہا ہے, لیکن کہاں 72,000 شہادتیں اور کہاں 612. ہم ان 612 کو بھی روکیں گے, لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہاں پر کوئی گولڈ سمتھ فیملی کا داماد آ کر کہے کہ وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, وہ کرے گا. وہ نہیں کرے گا. یہی کریں گے جو اس وقت تک کرتے آئے ہیں, جنہوں نے سفارتکاری کے حوالے سے اور اپنے عالمی تعلقات کے حوالے سے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے, پاکستان کو اہم بنا دیا ہے. اب نریندر مودی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا, اقوام متحدہ تک میں وہ نظر نہیں آتا. تو یہ ہے بھائی جان, بنتی نہیں ہے آپ کی کہ آپ تنقید کریں, اپنے گریبان میں جھانکیں. اور یہ جو یوتھیے اور مودیے یہ جو ڈانس کر رہے ہیں نا عجیب سا, یہ نہیں بنتا. اس کو روک دیں, ختم کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کتنا نااہل نکمہ بندہ آپ نے آگے کر دیا تھا, بڑبولا قسم کا, اور اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا تھا. اللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, پاکستان کو, اس کے اہم مقام کو کسی کی نظر نہ لگائے. اللہ کرے کہ پاکستان مزید ترقی کرے, مزید آگے بڑھے. ہم غزہ کا مسئلہ بھی حل کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کا بھی.